अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक बहन है, इंडियन बहन है, उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत बातें की हैं। शायद उसके बारे में जानती नहीं है, इस्लाम के बारे में हो सकता है गलती से कोई बात करती हो, लेकिन उम्मीद है कि अगर वो जान जाएंगी तो वो इस्लाम के बारे में ऐसी बात नहीं करेंगी। तो अनजाने में उन्होंने बातें की हैं, मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने बात क्या की है, तो उसके बाद फिर हम उस पर बात करते हैं। हुआ है क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है। जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है। दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी। वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और ये केवल, ये तो अजान है, नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। उसके बाद एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे बहन फरमा रही हैं कि जिस मुल्क में 2 लाख के करीब मस्जिदें हों, मदरसे हों, तो वहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है। तो इनको पता होना चाहिए कि 2 मिलियन के करीब उनके वहाँ पे मंदिर भी हैं, फिर चर्च भी हैं, फिर गुरुद्वारे भी हैं, तो वो क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्या बात हो गई। तो हम बात करते हैं कि उस मस्जिद में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। तो बहन मेरी, ये अमन का दीन है, हम अमन सिखाते हैं, ना कि जंग करना, लड़ना, ऐसी बातें हमारे मज़हब में बिल्कुल भी नहीं है। और आप तो बात कर रही हो कि 5 वक्त मस्जिद में बुलाते हैं, एक इमाम के पीछे करते हैं, और नमाज पढ़ेंगे तो तलवार ले खड़े हो जाएंगे। तो कैसे खड़े हो जाएंगे तलवार लेके। अगर बात करो तो इंडिया में 20% मुसलमान हैं, 80% आप लोग हो। जब आप इतने कमज़ोर हो कि डरते हो मुसलमानों से, तलवार ले खड़े हो जाएंगे। कैसे तलवार ले खड़े हो जाएंगे भाई, ऐसे नहीं है। वो जाते हैं और अपने अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। होती है, ये अजान है। आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। उसके बाद एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहां पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं, वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। अगर हमारा विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति दिन में 5 बार तैयारी करता हो, और हर पड़ोसी तैयारी कर रहा हो 5 बार, और हमारी नींद ना खुले, तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है, तब तक उनको प्रॉब्लम है। उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है, और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार, दुराचार करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे बहन ने फरमाया है कि जी अजान बुलाया जाता है लोगों को ये ट्रेंड करने के लिए कि जी आओ आओ अल्लाह की तरफ आओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अपने परवरदिगार को बुलाया जाता है, और नींद छोड़ के सुबह के टाइम में बोला गया, फजर के टाइम में। तो उसमें ये कहा गया है कि नमाज नींद से बेहतर है, ना कि ये कहा गया कि नमाज छोड़ के आओ। ठीक है, आप या तो अरबी सीखें ताकि आपको पता चले कि आप बात क्या कर रही हैं। ठीक है, और 5 वक्त जैसे आप मंदिर में जाते हो, आप लोगों का दिन होगा जहाँ पे आप जाते हो। ठीक है, तो हमने तो कभी नहीं बात की कि आप इस दिन ही क्यों जाते हो। ठीक है, तो हमारा जो मज़हब है हमें 5 टाइम बुलाता है ना। और ऐसे ही तजर्बे के तौर पर करोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी तजर्बे के तौर पर तुम नमाज पढ़ के देखना कि सुकून मिलता है या नहीं मिलता। सुकून के लिए नमाज पढ़ते हैं, ना आगे ट्रेनिंग के लिए कि तुम लोगों पे हमला कर। आगे सुनते हैं आगे क्या कहते हैं। जी, तो बहन ने इसमें कहा है कि जी ये तो अजान थी कि बुलाते हैं जी,
ٹھیک ہے، اب آ گئی نماز کی باری کہ 5 وقت ایک امام کے پیچھے جو سارے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ ایسے کریں، اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر فرض کریں کہ بس ہے، بس کے ڈرائیور کتنے ہوتے ہیں؟ فرض کر لیں کہ اس کو 3 اسٹیئرنگ لگے ہوئے ہیں، 4 لگے ہوئے ہیں، 4 چھوڑے، ہر سیٹ پہ اسٹیئرنگ لگا ہوا ہے، بس چلے گی؟ نہیں چلے گی. تو آپ کو اپنا ایک امام مقرر کرنا ہوتا ہے. آپ مندر میں 50 کیوں نہیں اس کو رکھ لیتے اپنے پنڈتوں کو؟ مین پنڈت تو ایک ہی ہوتا ہے نا اس ٹائم میں. ٹھیک ہے، تو ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہے. گھر میں بھی آپ اب دیکھ لو تو ہر ایک منظم طریقہ ہے نا. اسلام ایک منظم دین ہے، اس میں ہر چیز ایک ڈیٹیلز کے مطابق ہے، ایک تفصیل ہے. اس میں بلا وجہ کا دین نہیں ہے. اس میں بڑا کچھ سکھایا جاتا ہے، نہ کہ لڑنا. کلیئر کر دوں، جہاد لڑنے کا نام نہیں ہے. اگر جہاد لڑنے کا نام ہے، جہاد سے آپ کو اتنا ڈر ہے تو آپ کو مسلمان سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاد جو ہے سب سے افضل جہاد جو مسلمان کو بتایا گیا ہے وہ اس کو اپنے آپ کے ساتھ لڑنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا ہے. افضل ترین جہاد یہ ہے، نہ کہ کفار کے مقابلے میں آنا. افضل ترین جہاد. اور دوسرا میں بات کر رہے ہو کہ آپ کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا، تو یہ کہیں پہ بھی نہیں. ایون کہ جب اسلام غالب آ چکا تھا اس وقت بھی یہ ہمارے پیغمبر کی طرف سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سختی سے کہا گیا تھا کہ اگر تم جہاد میں نکلو تو نہ تو ان کی عورتوں کو ان پہ حملہ کرنا، نہ ان کے بچوں پہ حملہ کرنا، نہ ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا، نہ ان کی عبادت گاہوں میں گھس کے حملہ کرنا، نہ ان کے بزرگوں پہ حملہ کرنا، نہ ان کے جوانوں پہ حملہ کرنا. تو صحابہ نے پوچھا کہ زبر صلی ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم دین کی دعوت دینے جا رہے ہو، تم لوگوں کی اصلاح کے لیے جا رہے ہو. یہ بھی جہاد ہے، تو یہ افضل جہاد ہے. تو تلواریں جو ان کے پاس تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ جب کفار ہمارے مقابلے میں آئیں تو ان کا مقابلہ کرو. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا. جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تلوار کے سر پہ کسی کا دین نہیں بدلا جا سکتا. اگر کوئی بھی بندہ، آپ 50 بندے 100 بندے اکٹھے ہو کے آپ کو سر پہ تلوار رکھ دیں، بھائی چلو اسلام قبول کرو، نہیں کرو گے، سر کٹوا دو گے، نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، لیکن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے سر پہ آپ کنورٹ ہو جاؤ. آپ دلیل مانگو، ہم آپ کو دلیل دیں گے. آپ کو جس چیز چاہیے وہ ہم سے مانگو، ہم آپ کو دیں گے. دلیل مانگو، بے دلیل کی اور بنا پڑھے بنا ریسرچ کیا بات پہ تو کی کری جا رہی. اسلام میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ اقلیتوں کو پورا پورا حق دیا گیا ہے. تو اس پہ آپ پہلے ریسرچ کریں پھر اس پہ بات کریں. رکھتے ہیں کوئی پڑھے روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ روزہ کوئی نوراتروں جیسا ورت نہیں ہے، کوئی نوراتروں جیسا ورت نہیں. آج ہم روزے کو نوراترے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ہم نوراتروں میں اپنی ماں درگا کی کلپنا کرتے ہیں، اس کو جیون میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی محمد نے لڑائی لڑی تھی ساری روزے کے ٹائم میں لڑی تھی، اور ساری کی ساری تیاری کرنے کے روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ لڑائی لڑو گے، جنگ لڑو گے تو بھوکا رہنا پڑے گا. اب اس بھوک پیاس کو آپ کیسے سہن کرو گے؟ آپ روزے کا اصلی شبد ڈھونڈ کر کے لائیے. ان کے عربی کوش میں سوم شبد ہے جس کا ارتھ ہے گھوڑوں کو بھی ہفانا، ارتھات گھوڑے بھی تیار کرنا اور خود اپنے شریر کو مضبوط کرنا. اگر اس روزے کی افطار پارٹی میں سارے کے سارے ہندو جا کر کے بیٹھتے ہیں، آشچर्य ہوتا ہے جب لکھنؤ کے مندر کے مٹھادیش بھی جا کر کے روزے کی افطار پارٹی مندر کے اندر کراتے ہیں، اور ہم سب لوگ کیول فیس بک پہ 1-2 غصہ نکال کر کے رہ جاتے ہیں. اب یہاں پہ میری بہن روزے کے بارے میں بات کر رہی ہے، جبکہ روزے کے انہیں کچھ بھی نہیں پتا. اگر بھوکے رہ کے تیاری ہو سکتی ہے تو پھر انہیں بھائی زیادہ بھوکا رہنا چاہیے، انہیں زیادہ بھوکا رہنا چاہیے تاکہ یہ اچھی تیاری کر سکے. اور بھوکے رہنے کا مقصد اگر جسم میں طاقت دینا ہے تو بھائی روٹی ہوتی ہی نا، روٹی کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لوگ بھوکے رہ کے طاقتور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ان کا یہ پوائنٹ یہ بالکل غلط ہے. اور دوسرے نمبر پہ روزہ رکھنے کا، اسلام میں جو روزہ رکھنے کا مقصد ہے میں آپ کو کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ لوگ 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہو، آپ کو پانی مل رہا ہے. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں مل رہا. آپ کو ان کی درد کا، ان کی تکلیف کا احساس ہو تو وہ کس طرح گزارا کرتے ہیں.
پھر آپ ان کی مدد کرو. اور روزہ کھلوانا ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بول دیا ہے کہ اسلام جو ہے خالی مسلمانوں کے لیے نہیں اترا، وہ پوری انسانیت کے لیے اترا ہے، پوری انسانیت کے لیے. جیسے ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا، ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ایسا دین کیسے کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ تو روزہ آپ نے کہا جی مندر میں کھلوایا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. ہم کریں تو بھی مسئلہ ہے، نہیں کریں گے تو بھی آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ مسلمانوں کو مت دیکھا کریں، آپ دین کو دیکھیں. آپ نے قرآن کی بات کی ہے، آپ قرآن کو پڑھیں. وہ مجھے کہیں پہ بھی دکھا دیں آپ ایک ایک بات کر رہی ہیں کہ مسلمان کو کہا گیا کہ ڈھونڈ کے مارو. ایسا کہیں پہ بھی دکھا دیں. یہ ایک وقت آئے گا جب یہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بھی اس وقت آ گیا جب کفار آپ کے مقابلے میں اتریں، نہ کہ تم لوگ کفار پہ حملہ کرو. میری بہن پہلے قرآن کا اچھے سے مطالعہ کرو. اگر آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا، قرآن پڑھا ہوتا، تو آپ یہاں پہ کھڑی نہ ہوتی. آپ اسلام قبول کر چکی ہو. میں آپ سب سے ونتی کرنا چاہتی ہوں، یاد رکھو ان کے 5 استمبھ، جس میں کہا توحید، ایک ہی ایشور ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں سرو دھرم سمبھاو. ارے لعنت ہے ہمارے اوپر، 1400 سال سے جن لوگوں نے کیول قتل عام مچایا ہو، آج بھی ہم ان کو دھارمک کہہ رہے ہیں. وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو سویکار نہیں کریں گے. وہ ہر استر پر کریں گے. وہ داڑھی رکھ کر کے بھی کریں گے، وہ پینٹ شرٹ پہن کے کریں گے، وہ عربی بول کر کے کریں گے، وہ ہندی بولیں گے، وہ انگلش بولیں گے. لکشیہ کیول ایک ان کا اسپشٹ ہے، وہ ہے جب تک ایک بھی کافر زندہ ہے اللہ کا کام رکے گا نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں، جنہوں نے بولا رگھوپتی راگھو راجا رام پتیت پاون سیتا رام، اور اگلی پنکتی جوڑ دی ایشور اللہ تیرو نام. لعنت ہے ہمارے اوپر، ہم نے کبھی پڑھ کر کے نہیں دیکھا اللہ کہتے کس کو ہے. ہم نے ایشور کے برابر اللہ کو رکھ دیا. ارے ہمارا ایشور دیالو ہے، کرپا کرتا ہے، پرنتو اللہ کا آدیش ہے. کہاں پڑھو گے؟ قرآن پڑھو گے. اللہ کا صاف آدیش ہے، جو میرے کو نہیں مانتا، جو جبرائیل میکائیل کو نہیں مانتا، جو محمد کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، اور کافر واجب القتل ہے، وہ کٹنے یوگیہ ہے. اتنا ہی نہیں کہا جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے ان کو گھات لگا کر کے مارو. پڑھو سورہ توبہ پڑھو. اب یہاں میری بہن بات کر رہی ہیں کہ جی کافر واجب القتل ہے. تو بھائی کہاں پڑھ لیا آپ نے کہ کافر واجب القتل؟ کون سی کتاب میں پڑھ لیا آپ نے کہ کافر جو ہے واجب القتل؟ تو کافر جیسے غیر مسلم قوم ہے، ٹھیک ہے، جو اسلام نہیں لاتا وہ کافر ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کا اللہ پہ یقین رکھنا. 1,24,000 روپے نمبر دنیا پہ نازل ہوئے ہیں. میری بہن اب بات کر رہے ہو کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین رکھنا نہیں، 1,24,000 روپے نمبر پہ یقین رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پہ یقین رکھنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بات کو اپنے ساتھ اٹیچ نہ کریں. تقریر آپ بہت اچھی کریں لیکن یہ سیاسی ہے، سیاسی بیان. تو سیاسی بیانوں سے ذرا ہٹ کے رہیں. دین کے معاملے ایسی باتیں نہیں کرتے اور کسی بھی دین پہ بات نہیں کرتے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے دین میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی بھی دین کو اچھالا جائے. تو اس بات کو ذرا دیکھ کے بات کرتے ہیں ایسی باتوں پہ. یہاں پہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ہم خلافت کے لیے لڑتے ہیں. تو بہن میری خلافت کے لیے اگر لڑ رہے ہوتے ہیں، خلافت ایک بہتر چیز ہے. کبھی آپ اس پر ریسرچ کرنا ہے، اتنا ٹائم نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا خلافت ایک بہتر چیز ہے. اگر آپ کو خلافت پڑھنی ہی ہے تو ہمارے حضرت عمر علیہ السلام ایک صحابی گزرے، ان کے بارے میں پڑھنا، تو ہمیں پتہ چلے گا خلافت ہوتی کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر خلافت پہ ہی مسلمان لڑے ہوتے تو یہ ملک نہ بنے ہوتے. تو آج تم یہ بات ہی نہ کر رہی ہوتی.
اور یہاں پہ مسلمانوں کا راج ہوتا دنیا میں. اگر خلافت ہوتی تو خلافت بھی ختم ہو چکی ہے. خلافت آئے گی, ایک ٹائم لگے گا, آئے گی ضرور, لیکن ابھی جہاں پہ خلافت ہے وہاں مملکت نہیں ہے. پر سرچ کرو کبھی, مملکت میں خلافت نہیں ہوتی. ہم اپنے نمائندے چن کے اوپر لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر وہی آپ بات کر رہے ہو جی کہ ترکی میں یہ ہو گیا اور میں جہادی نے حملہ کر دیا. کیسے کر دیا؟ ہندوستان میں ہندو زیادہ تھے, مسلمان زیادہ تھے. آپ کہہ رہے ہو جی ایک عورت پہ 10 جہادیوں نے ظلم کیا. کیسے کر لیا یار؟ تمہارے مرد کہاں پہ تھے؟ ڈرتے تھے کیا؟ ایسی باتیں بلا وجہ آپ کر رہی ہو مسلم ہندو فساد پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کی میٹنگ اسی بارے میں کوئی ہو رہی ہے. تو ایسی تقریروں سے سب پرہیز رکھیں. ویسے آپ کہتے ہیں ہم بڑے امن والے ہیں, بڑے امن والے ہیں, تو آپ کے بولنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ امن کہاں پہ نظر نہیں آ رہا. ہم امن دیکھنا چاہتے ہیں, دکھائیں ہمیں امن. کس طرح بات کر رہے ہیں؟ تو آپ کے منہ سے ہمیشہ یہی سنا, مسلم, ملا, کیا ہے یہ؟ اور ہندوستان میں زیادہ ہندو ہیں, مسلمان نہیں. تو آپ کیوں باتیں کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو بار بار؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ ہمارا مذہب ختم نہ ہو جائے. آپ کو آپ کے اپنے مذہب کا نہیں پتہ, آپ اسلام پہ بات کر رہے ہو. اگر آپ کو اپنے مذہب کا پتہ ہوتا تو آپ اسلام پہ بات نہ کرتے. اسلام پہ سرچ کرتے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اسلام کیا ہے. یاد رکھو, مٹی کا یہ دھرم اور آبرو بھی جائے گی. تمہارے نام سے دنیا کو شرم آئے گی. یدی آج نہیں جاگے تو کوئی ہمارے بچانے والا نہیں ہے. یہ نماز خلافت کا منی ٹرائل ہے. یہ نماز اس لیے کہتا ہے کہ ایک خلیفہ بیٹھائیں گے اور اس کا راج چلے گا. یہ پہلے بھی ہمارا دیش آزادی کے لیے جوجھ رہا تھا اور سارا مسلم جگت خلیفہ کے لیے جوجھ رہا تھا. اتہاس پڑھ کر کے دیکھو, مالابار میں جو یدھ ہوا, ہمارے لوگ جو مارے گئے وہاں کی مہیلاؤں کے ساتھ, کیونکہ خلافت آندولن فیل ہو گیا. ترکی میں خلیفہ تھا, اس کی خلیفائی چلی گئی, خلیفہ چھوڑ کر کے انگلینڈ بھاگ گیا. وہاں سے ان کو غصہ آیا, آکروش ہمارے ہندو ماتاؤں بہنوں کے اوپر نکالا. وہ جو لیڈی ریڈنگ کو پتر لکھا تھا ہماری ہندو مہیلاؤں نے, کبھی پڑھ کر دیکھو. انہوں نے لکھا ہماری کتنی دردشا ہوئی ہے. ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو, دودھ منہ بچوں کو بھالے کی نوک پر اچھال کر کے اوپر ٹانگ دیا گیا. ہماری بیٹیوں ماتاؤں کے ساتھ میں بلاತ್ಕಾರ ہوئے. ایک ایک ماتا کا بلاತ್ಕಾರ کرنے کے لیے 10 جہادی تھے, اور وہ 10 جہادی کے بیچ میں پھنسی ہوئی مہیلا یہ سوچ رہی تھی کس کے لیے دکھ مناؤں, اپنے بیٹے کے لیے یا میرے شریر کے لیے, کس کے لیے روئیں گے. درد کو بھی درد آئے گا. وہ ایسی بھینکر استھتی ہے, اور یہ کیول ایک آکسمک گھٹنائیں نہیں ہیں, یہ سب اوپر سے سکھایا ہوا ہے. بھائیوں, آپ سب لوگ جو فیس بک پہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں یا اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ موبائل میں ریکارڈ کرنے کی چیز نہیں ہے, دل میں ریکارڈ کیجئے. اس کو اپنی بہنوں کو, ماتاؤں, بیٹیوں, بچوں کو بتائیے. نیتی کرشن کہتا ہے, نیتی کا اولمب لے پہچان شترو پرہار کو. کرشن کا آدیش سن گنجا دے گانڈیو کی ٹنکار کو. اے پارتھ چادر تان کر سوتا رہے گا کب تلک, تو اٹھ جرا نج شوریہ کا پریچے کرا سنسار کو. میری بہن پتہ نہیں کس دور کی بات کر رہی ہیں کہ معصوم بچوں کو سرکار کے بالے پہ اڑا دیے, یا کسی اور کی بات کر رہی ہوگی. ہمارا دین بالکل اجازت دیتا اس چیز کی. جو ایک جانور تک کے لیے دل میں سافٹ پودا رکھتا ہے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی کیڑی کے لیے رکھتا ہے, تو وہ انسان کو کیسے قتل کرے گا, وہ معصوم بچوں کو. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے مذہب میں عورتوں, بچوں, بوڑھوں, عبادت گاہوں پہ حملہ کرنا بالکل ناجائز ہے, جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ مقابلے میں نہ آئیں. تو آپ اس پر ریسرچ کرو, اسلام پہ ریسرچ کرو, دوبارہ پڑھو, قرآن پاک کو پڑھو, نہ کہ لوگوں کی سنو, خود پڑھو.
خود اس پہ ریسرچ کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام ہے کیا، اسلام کیسا دین ہے، اسلامک امن کا دین ہے کہ تلوار کے سر پہ نہیں کرنا، اسلام کے سر پہ کرنا، اس کے بارے میں آپ ریسرچ کرو۔ بیٹا یہ ہماری مالا جو ہے یہ پوری سونے کی نہیں ہے، اس میں جتنی ملاوٹ ہو سکتی ہے اتنی ملاوٹ ہوتی ہے، 1 تولے سونا اس میں ہوتا ہے، باقی ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اسے بنوانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یتیما چیتنانند سرسوتی جو تمہیں اپنے ہاتھ سے دے رہی ہے، یہ جگدمبا مہاکالی کا تمہارے لیے پرساد ہے بیٹا، ہے نا۔ تم جیسی بیٹی جس ماں نے پیدا کی ہے یہ اس کا سوبھاگیہ ہے، پتا نے تمہیں جنم دیا ہے یہ اس کا سوبھاگیہ ہے، تمہارے جیسی بیٹی ہونا یہ کسی بھی ویکتی کے لیے اس سے بڑا سوبھاگیہ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں نمن کرتا ہوں۔ میں نے اپنے جیون میں ہماری چیتنا امید ہے کہ میری اس بہن کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، اگر نہیں ہوا تو اگر اس کو کوئی سوال ہے، کوئی چیز کلیئر کرنی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس کو اس طرح اپلائی کر سکیں۔ اور امن سے بات کرو، امن بڑی چیز ہے یہ، اس سے لوگوں کے دل پیچھے جاتے ہیں، تاکہ سخت زبانی سے، زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی بہت سخت ہے، اس کو بڑے دھیان سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تقریریں کرنی بڑی آسان ہے اور تقریروں سے دل جیتے نہیں جاتے، تقریروں سے فساد پیدا کیے جاتے ہیں جو کہ میری بہن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میرا انہیں سے ایک مشورہ ہے کہ یہ ریسرچ کریں، تھوڑا پڑھیں، صحیح سے پڑھیں، تاکہ چنوی آیات پڑھیں، آگے سے بھی چھوڑ دیا پیچھے سے بھی چھوڑ دیا، درمیان سے ایک لفظ پکڑا اس کو تقریر شروع کر دی، تو اس لیے ریسرچ ضروری ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں، کسی سے مشورہ کر لیں، کوئی نہ کوئی تو جاننے والا ہوگا ان کا مسلمان، اس سے بات کر کے لو، اس سے قرآن کا علم سیکھ لیں۔ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ ظلم و زیادتی نہیں سکھاتا، اصلاح کرنا ہم پہ فرض ہے، وہ ہم کرتے رہیں۔ شکریہ۔